أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ पारा 10 अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया था। तो जो उसकी सबरी थी वो क्या थी कि आखिरत की राहतों को दुनिया की राहतों पर मुकद्दम रखना है। दुनिया में थकने से आखिरत में हमें राहत मिलेगी, और अगर हमने दुनिया में आराम किया, कोई काम ना किया, तो आखिरत में मुश्किल है। नेकी के काम में साबित कदमी इख्तियार करनी है, तभी हम कामयाबी हासिल कर सकेंगे, और इसी से अल्लाह का कुर्ब भी हासिल होता है। इसलिए जो भी काम करें, चाहे वो थोड़ा हो, लेकिन जम कर करें, मुस्तकिल तौर पर करें। दीन को संजीदगी से लेना चाहिए, खेल तमाशा नहीं बनाना चाहिए। अल्लाह के अहकामात की हिफाजत करनी चाहिए। तो अगर ऐसा करेंगे तो अल्लाह की तरफ से भी हमें हिफाजत मिलेगी। और झगड़ा ये नाकामी की तरफ लेके जाता है। या तज़ीरून पारा 11। कुरान मजीद ज़िंदा दिल इंसान के लिए एक नसीहत है। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुन व कुरान मुबीन, ये तो एक नसीहत है और साफ पढ़ी जाने वाली किताब है। लियुनज़िरा मन काना हय्या, ताकि उसे डराए जो ज़िंदा हो। इब्न क़य्यिम कहते हैं कि लोगों की 3 किस्में हैं। एक वो शख्स जिसका दिल भर चुका है, ये वो शख्स है जिसका कोई दिल ही नहीं, उस आदमी के हक़ में कोई आयत कोई नसीहत बनती ही नहीं। वो आयात सुनता है, पढ़ता है, उसका फ़ायदा उसे नहीं होता। जैसे मरा हुआ इंसान है, उसके सर पे रोएं, चीखें, चिल्लाएं, उसको कुछ पता नहीं होता। दूसरा वो शख्स होता है जिसका दिल ज़िंदा है और अहलियत रखने वाला है, लेकिन वो तिलावत करने वाली आयात को कान लगा कर नहीं सुनता, गफलत से सुनता है, जिनके ज़रिए अल्लाह ताला उन निशानियों के बारे में ख़बर दे रहे हैं जो दिखाई देने वाली हैं। या तो वो आयात उस तक पहुँचती नहीं, या फिर पहुँचती हैं लेकिन उसका दिल उन आयात से हट कर किसी और चीज़ में मशगूल हो जाता है, यानी उसका दिल जो है वो गैर हाजिर है, उसे भी नसीहत हासिल नहीं होती, हालांकि उस पर अहलियत है, उसका दिल मौजूद है। तीसरा वो आदमी है जिसका दिल भी मौजूद है, जो अहलियत भी रखता है, जिस पर कुरान की आयत की जब तिलावत की जाती है तो वो अपना कान लगाता है, अपने दिल को हाजिर करता है, जो कुछ वो सुन रहा होता है उसके फ़हम के अलावा अपने दिल को कहीं और वो मशगूल नहीं करता। उसका दिल हाजिर है, उसके कान हाजिर हैं। इस किस्म के वो लोग हैं जो इन आयात से फ़ायदा हासिल करते हैं। जो तिलावत की जाती है इन आयात से तो यानी कायनात की परेशानियों से भी फ़ायदा हासिल करते हैं, जो मुशाहिदे से ताल्लुक़ रखती है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें ज़िंदा दिल अता करे, ताकि हम कुरान में खूब गौर व फ़िक्र करें और उसको अपने अंदर जज़ब करें, इस पर अमल कर सकें। सूरत तौबा आयत नंबर 94 से पारे का स्टार्ट है। यहाँ पर अल्लाह ताला जो है वो दौलतमंद मुनाफिकीन के पीछे रहने का जिक्र करते हुए फरमा रहे हैं। इनके पीछे रहने के लिए इनके पास कोई उज़र ना था। अब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से वापस लौटेंगे, उनके पास जाएंगे तो वो अज़र बहाने करेंगे, माजूर अपनी बातें बताएंगे, माजरतें लेके जाएंगे। आप उनसे कह दीजिए कि तुम बहाने मत बनाओ, हम तुम्हारी बातें नहीं मानने वाले, यानी तुम्हारी छोटी जो माजरतें हैं उनकी तस्दीक हम नहीं करने वाले। अल्लाह ताला ने हमें तमाम हालात से आगाह कर दिया तुम्हारे, और ये अल्लाह की बात सच्ची है, लिहाजा तुम्हारे जितने उज़र हैं उनके पेश करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो ऐसे ऐसे बहाने पेश कर रहे जो बिल्कुल उसके बरअक्स थे, जिसकी खबर अल्लाह दे चुके थे। यहाँ ये भी बताया जा रहा कि अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारे आमाल देखेंगे, यानी दुनिया में अमल जो है वो सदाकत की मीज़ान है। अमल से पता चलता है कि किसका रवैया कैसा है। किसी का रवैया हमको ये बात बताता है कि वो अपनी बात में कितना सच्चा है। अमल के ज़रिए सच और झूठ में इम्तियाज़ होता है, सिर्फ बातों से किसी के सच्चा होने का नहीं पता चलता। आखिरत में इनके सामने पेश किए जाएंगे जिससे कोई चीज़ ओझल नहीं होगी। जहाँ अल्लाह की ये साफ़ात बयान हुई कि वो गैब को भी जानता है, वो हाजिर को भी जानता है, इसलिए सब बराबर है। तुम बुरा हो या भला जो कुछ भी करते हो, अल्लाह उससे तुम्हें आगाह फरमाएगा। वो अपने अदल और अपने फजल से तुम्हारे आमाल की जज़ा देगा। तो याद रखिए, जब कोई भी इंसान बुराई का इर्तिकाब करता है तो इसकी 3 हालतों में से एक हालत होती है, यानी इसका ज़ाहिर और बातिन में इसकी बात और उज़र को कबूल किया जाए, इसकी बिना पर इसको माफ़ कर दिया जाए, यानी किसी ने गलती की, माज़रत की और उसकी माज़रत कबूल की, उसको माफ़ कर दिया। दूसरी बात यह है कि उसकी माज़रत कबूल ना की जाए और उसको सज़ा दी जाए।
اور تیسری بات کیا ہے کہ گناہ کرنے والے کے گناہ سے اعراض برتا جائے اور کسی قسم کی اس کو سزا ہی نہ دی جائے۔ تو یہ تیسرا رویہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ منافقین کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیجیے۔ منافقت یہ ناپاکی کی علامت ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کچھ معاملات، کچھ رویے ایسے ہوتے ہیں جن میں انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والا جھوٹ کہہ رہا ہے، انتہائی غلط بات کہہ رہا ہے، اس کا عمل بالکل مختلف ہے، زبان سے کچھ کہتا ہے، عمل سے کچھ ہوتا ہے، لیکن آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں، آنسو بہاتے ہوئے آتے ہیں معذرت کے لیے۔ تو اب کیا ہے، کون سا رویہ اختیار کریں؟ یا تو یہ ہے کہ ان کو معاف کر دیں اور کہیں کہ میں تم سے راضی ہوں۔ تو آپ کیسے راضی ہیں؟ آپ راضی نہیں ہیں، آپ اپنی رضامندی ظاہر نہ کیجیے، آپ اس پر سزا بھی نہ دیں، کیونکہ اب وہ اللہ کا نام لے کر اپنے جھوٹ پر پردہ ڈال رہے ہیں۔ تو اپنا تیسرا رویہ یعنی اعراض ان سے برتیے، ان کو اگنور کیجیے، نہ خوشی کا اظہار کیجیے اور نہ ہی سزا دیجیے، ان کا معاملہ صرف اللہ پہ چھوڑ دیجیے۔ آیت 96، بس انہیں فکر ہے کہ لوگ ہم سے راضی ہو جائیں، لوگوں کی نگاہوں میں ہم اچھے بن جائیں۔ یہ نفاق کی ایک علامت ہوتی ہے کہ انسان کو لوگوں کی تو فکر زیادہ ہے، ان کے سامنے میری بے عزتی نہ ہو، اللہ کا کوئی ڈر نہیں، اللہ کے سامنے کوئی شرمندگی نہیں۔ تو یاد رکھیے، اگر ہم اپنی غلط باتوں پر، جھوٹ پر، فریب پر، دھوکے پر پردہ ڈال کر جھوٹی باتیں کر کے دوسروں کو خوش بھی کر لیں، یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو دستے ہیں، ان کی یہ سازشیں کرتے ہیں، لیکن جب لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو بڑی خوشنما باتیں کرتے ہیں اور پھر ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کو انہوں نے پیچھے سے ڈسا ہوا ہو یا ان کو نقصان دیا ہوا ہو یا ان کو دھوکہ دیا ہوا ہو۔ ایسے میں سامنے والا راضی ہو بھی جائے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ شخص کتنا فسادی ہے اور کتنا غلط ہے۔ خاندانی تعلقات میں آپ کو بعض اوقات ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جو پیچھے سے تو آپ کا گھر خراب کرتے ہیں، آپ کے شوہر کے دل میں آپ کے خلاف باتیں ڈالتے ہیں، اسی طرح چھپ چھپ کے غلط کام کرتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے آپ کو ظاہر بھی نہیں ہونے دیتے تاکہ آپ سے جو فائدے ان کو پہنچ رہے ہیں وہ پہنچتے رہیں، یعنی فائدے بھی اٹھاتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے ہمیں اعراض برتنا چاہیے، انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بندوں نے اگر کوئی سزا نہیں دی، کوئی بلا بھلا نہیں کہا، دنیا میں کوئی نتائج نہیں آئے، لیکن جب اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے تو خوب شامت آنی ہے، یعنی انسان کو اللہ کی خوشنودی کو بندوں کی خوشنودی پر مقدم رکھنا چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا میرے رب نے میرے اس طرز عمل سے راضی ہے یا نہیں، کیونکہ لوگوں کے برعکس اگر انسان اللہ کو راضی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے حالات بھی درست کرے گا، اس کے آخرت کے حالات بھی درست کرے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ مجھے ایک خط لکھیے جس میں میرے لیے نصیحتیں ہوں لیکن زیادہ نہ ہوں۔ یہ بھی بڑی حکمت کی بات ہے کہ تھوڑی بات ہو تو وہ زیادہ یاد رہتی ہے۔ حضرت عائشہ نے امیر معاویہ سے کہا، السلام علیکم، اما بعد، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ کی رضا لوگوں کو ناراض کر کے تلاش کرے گا تو لوگوں سے پہنچنے والی تکلیف کے سلسلے میں اللہ اس کے لیے کافی ہوگا، یعنی جو لوگ ناراض ہوں گے کچھ دن بعد راضی ہو جائیں گے، اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا، اور جو شخص لوگوں کو رضامندی کو اللہ کے غصے میں تلاش کرے گا اللہ اسے لوگوں کے سپرد کر دے گا۔ مقصد کیا ہے کہ ہر حال میں اللہ کو راضی رکھنے کی فکر کرنی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو سچے دل سے کہ اللہ ہم سے راضی ہو تو پھر ہم وہ کام کریں جن سے اللہ راضی ہو، جن سے اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو۔ آیت 96 میں یاد رکھیے، دیہاتوں میں رہنے والوں کے پاس علم حاصل کرنے کے ذرائع کم ہوتے ہیں، علم کی مجالس کم ہوتی ہیں، ان کا طرز عمل بھی رف ہوتا ہے، ٹف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے مزاج کے اندر سختی بھی ہوتی ہے، اور پھر قرآن و سنت کے علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی سختی آ جاتی ہے۔ اس لیے یہاں پر بہت اہم نقطہ جو پتہ چلتا ہے کہ انسان یہ حالت دور کرنے کے لیے علم حاصل کرے تاکہ اس کے دل کی سختی بھی جائے، اس کے رویے اور اس کے اخلاق کی سختی بھی کم ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا چاہے دنیا کا علم حاصل کیے ہوں، لکھا پڑھا شخص ہو، سمجھدار انسان ہو، وہ ہمبل لیس ہوگا، وہ عاجز ہوگا۔ اس کے برعکس ایک ان پڑھ شخص کو لے لو، اس کے اندر کھدرا پن ہوگا۔ علم حاصل کرنے کے لیے علماء کے پاس بیٹھنا چاہیے، علم کے مجالس میں شریک ہونا چاہیے۔ 96 میں 99 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ دینے والوں کو دعائیں دیا کرتے تھے۔ اللہ کا قرب کس سے حاصل ہوتا ہے؟ ایمان کے بعد انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور اس کے بارے میں انسان کو دل میں بخل نہیں رکھنا چاہیے، دل میں تنگی نہیں رکھنا چاہیے۔ دین کو آگے بڑھانے کے لیے طالبات پر، کتابوں پر، علم پھیلانے پر خوب خرچ کرنا چاہیے۔ یہ چیز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ کرنے والے کو دعا کیا کرتے تھے، اللہم صلی علی آل فلان، یعنی اے اللہ صدقہ دینے والی اور اس کی آل پر تو رحمت فرما دے۔ ایک موقع پر عبداللہ بن ابی اوفا فرماتے ہیں کہ میرے والد آپ کے پاس صدقہ لے کے آئے تو آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ابو اوفا کی اولاد پر رحمت فرما، یعنی صدقے کے جو اثرات ہیں وہ صرف صدقے کرنے والے پر نہیں ہوتے بلکہ اس کی نسلوں میں بھی خیر پہنچتی ہے، آپ کے بچوں کی حفاظت ہوتی ہے، آگے ان کی نسلوں کی حفاظت ہوتی ہے، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوتا ہے۔ برکت کی دعا بھی دینی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اضافہ کرے۔ وائل بن حجر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ ایک شخص کے پاس آیا تو اس نے کمزور سا اونٹ کا بچہ دے دیا زکوٰۃ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایک شخص کو صدقہ وصول کرنے کے لیے روانہ کیا، لیکن اس شخص نے یہ کمزور سا اونٹ کا بچہ دیا، اللہ اس میں اور اس کے اونٹوں میں برکت نہ فرمانا۔ آپ کی یہ بات سن اس شخص تک پہنچ گئی کہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں۔ دراصل اس کے ذریعے سکھانا مقصود تھا، تو وہ ایک خوبصورت اونٹنی لے کر آیا اور عرض کرنے لگا کہ میں اللہ اور اس کے نبی کے سامنے توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اللہم بارک فیہ وفی ابلہ، یعنی اللہ اس میں اور اس کے اونٹنوں میں برکت فرمانا۔ یعنی آپ بھی اس سے راضی ہو گئے کیونکہ آپ اس سے اپنی ذات کے لیے کچھ وصول نہیں کر رہے تھے، اللہ کے دین کے لیے کر رہے تھے۔ عام طور پر صدقہ کرتے ہوئے ہم اپنی پسندیدہ چیزیں نہیں دیتے، ادھر ادھر کی وہ چیزیں دیتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات ظاہر چیزیں نکال دینی چاہیے جو ضرورت نہیں ہوتی، لیکن محبوب ترین صدقہ کون سا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، یعنی محبوب مال ہی اللہ کے راستے میں دینا چاہیے، خصوصاً فی سبیل اللہ، نیکی کے کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے۔ آیت 100 میں آئیے، رضی اللہ عنہم، تو ہمارے لیے قابل اعتبار ہو کون ہے؟ یعنی نبی کا ساتھ نصیب ہوا، دیکھا جائے کہ ان کا لائف سٹائل کیا تھا، وہ اپنے مال کے معاملات میں کیا کرتے تھے، ان کا طرز زندگی کیا تھا۔ اگر اللہ کی رضا چاہنی ہو تو ان کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہیے۔ ہمیشہ آگے جانے والے، سبقت کرنے والوں کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے، نہ کہ ان کی جو پیچھے رہ گئے یا جو سست ہیں۔ ان سے انسپائر لیے جو نیکی میں آپ سے آگے ہیں، ان سے نہ لیں جو آپ سے پیچھے ہیں۔ ابھی تو وہ بھی نہیں کر رہا، ابھی وہ بھی نہیں کر رہا، اس نے نہیں شروع کی، چلو وہ کرے گا تو میں بھی کر لوں گا۔ نہیں، جو پہلے جا چکے ہیں، جو آگے بڑھ چکے ہیں، جو اوپر کے درجات میں پہنچ چکے ہیں، ان کو دیکھیے، انہی کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی احسان کے ساتھ پیروی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ایمان لانے میں ان کی پیروی کیجیے، نیک اعمال میں کیجیے، اپنے اقوال میں کیجیے، اعمال میں اللہ کی رضا تلاش میں کیجیے، جس طرح صحابہ و تابعین اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے۔ آیت 101، کس طرح اللہ تعالیٰ نے نفاق کو ظاہر کیا اور مسلمانوں کو خبردار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بعض منافقین کے نفاق کا علم نہیں تھا، وہ اتنے ہوشیار اور چلاک لوگ تھے کہ اپنی باتوں سے ایسا خوش کرتے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے دل کا حال اندر سے کیا ہے۔ دو مرتبہ سزا کیا ہے، ایک دنیا میں ہوگی، ایک قبر میں ہوگی، بڑا عذاب تو آخرت میں ہے۔ اس آیت میں بھی ہمیں قبر کے عذاب کی بھی دلیل ملتی ہے۔ تو آیت نمبر 102، یاد رکھیے بعض اوقات انسان ملے جلے عمل کرتا ہے اور اللہ سے امید بھی رکھتا ہے، تو اختتام جس پر ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بخش دے گا۔ جب انسان کو پتہ ہو کہ میں کچھ نیکیاں کر رہا ہوں، مجھ سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں، تو اپنے گناہوں کے ازالہ، کفالہ اور دھونے کے لیے صدقہ بھی کرتا رہے۔ صدقہ نفاق کو بھی دور کرتا ہے، صدقہ نفس کو بھی پاک کرتا ہے، یہ مال کو بھی پاک کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ آیت 104 میں آئیے، صدقہ اور توبہ ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔ اب سچی توبہ کیا ہے؟ جس میں انسان کوئی نیک عمل کر کے توبہ کرے، کوئی نفل پڑھ کے کرے، کوئی صدقہ دے کر کرے، جب بھی کوئی گناہ ستائے اس گناہ کو یاد کر کے صدقہ کرے تاکہ دل ٹھنڈا ہو جائے، ایک تسکین آ جائے۔ غم کا علاج ہے صدقہ، بیماریوں کا علاج صدقہ ہے۔ نفاق دور کرنے کے لیے کیا کرے؟ عمل، یعنی اپنے عمل کر کے دکھاتا رہے۔ کچھ اور لوگوں کی طرف بھی آیت 106 میں اشارہ کیا گیا، ان میں نفاق نہیں تھا لیکن محض سستی کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے۔ 107 میں یہ منافقین ہیں، انہوں نے قبا کے علاقے میں مسجد قبا کے مقابلے میں ایک اور مسجد بنا لی جس کو مسجد زرار کہا گیا، یعنی تفرقہ بازی اسلام کے مقاصد کو نقصان دیتی ہے۔ اس مسجد کو بنانے کا مقصد اسلام کا فائدہ نہیں بلکہ اسلام کے بجائے کفر کا فائدہ دینا تھا۔ اشارہ تھا ابو عامر راہب کی طرف جو دور جاہلیت میں بڑا عبادت گزار تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کو حسد ہو گیا، لوگوں نے آپ کے خلاف بھڑکایا، مشرکین مکہ کے پاس گیا مدد لینے کے لیے، کسی طرح سے یہ کوئی مدد نہ آئی،
جب وہاں کچھ بھی نہیں بنا تو پھر کیسر روم کی طرف چلا گیا اور راستے میں ہی مارا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے چھٹکارا دے دیا۔ تو یہ مسجد بنائی گئی، اس کو سپورٹ کرنے والے منافقین جہاں کہیں بھی بیٹھتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے سوچا کہ مسجد میں بیٹھیں گے تو کسی کو شک نہیں ہوگا، لوگ سمجھیں گے بڑا نیکی کا کام کرنے آئے ہیں، حالانکہ وہ مسجد کے اندر بیٹھ کر مسجد کے اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ بہانہ یہ کرتے کہ ہم نے معذور اور کمزور لوگوں کو قریب کے علاقے میں مسجد بنائی ہے۔ آیت 108 میں آئیے یاد رکھیے، اگر بدنیتی کے ساتھ کوئی بھی نیک عمل کیا جائے تو وہ انسان کے اوپر الٹا وبال کا باعث بنتا ہے۔ کسی بھی نیک عمل کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان کی اس میں نیت خالص ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ لوگ آئے کہ آج اس مسجد کا افتتاح کر دیں تاکہ مہر لگ جائے کہ یہ مسجد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو روک دیا۔ قبا والوں کی تعریف فرمائی ان کی پاکی کی بنا پر، ان سے پوچھا گیا کہ یہ ایسا کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں، ان کی بنا پر اللہ نے ان کی تعریف کی تو پتہ چلا کہ یہ رفع حاجت کے بعد پتھروں اور ڈھیلوں سے صفائی کرنے کے بعد پانی سے بھی استنجا کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے صرف ٹیشو پیپر کافی نہیں ہوتا، پانی سے دھونے سے صحیح صفائی ہوتی ہے، اور اسی صفائی اور طہارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اپنی جسمانی صفائی اور طہارت کا انسان کو خوب خیال رکھنا چاہیے تاکہ اس سے فرشتے بھی نفرت نہ کریں، انسانوں کو بھی اذیت نہ ہو، اللہ کی محبت بھی حاصل ہو۔ صاف رہنا تو فطرت کے اعمال میں سے ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 5 چیزیں فطری ہیں: ختنہ کروانا، زیر ناف بال صاف کرنا، بغل کے بال جو ہیں ان کو اکھاڑنا، ناخن تراشنا اور مونچھوں کو کتروانا۔ ان سب چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص کر جمعہ کے دن۔ اسی طرح رات کو بھی وضو کر کے سونے کی بڑی فضیلت ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باوضو رات گزارتا ہے ایک فرشتہ اس کی چادر میں رات گزارتا ہے۔ جب بھی وہ بندہ رات کی کسی گھڑی میں جاگتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ اس بندے کو بخش دے کیونکہ اس نے باوضو حالت میں رات گزاری ہے۔ تو بے شک بعد میں وضو ٹوٹ جائے لیکن ابتدا میں کر کے سوئیں تو بخشش کی دعائیں ملتی ہیں۔ آیت 109، دین کے لیے اگر کوئی عمارت بنا رہا ہے تو اس میں 2 چیزیں ہیں، اس کی تعمیر میں اللہ کا خوف بھی ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا شوق بھی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہاں پہ بھی اشارہ مسجد زرار کی طرف ہے جس کی نیت میں اخلاص نہیں تھا۔ تو یاد رکھیے فزیکلی عمارت بنائیں جہاں بھی کوئی بھی نیکی کا کام کریں، جب تک اس کے نیچے اخلاص کی بنیاد نہیں ہوگی اس وقت تک جنت کا حصول ممکن نہیں ہے۔ اگر اس کے نیچے دھوکہ ہے، فریب ہے، تو وہ عمارت گرے گی اور انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ بظاہر بڑا سا نیکی کا کام بھی جنت میں لے جانے والا نہیں ہے اگر اللہ کے لیے نہیں کیا۔ نیکی چھوٹی بھی بڑا فائدہ دے جاتی ہے، آدھی کھجور کا صدقہ بھی انسان کو جہنم سے بچا دیتا ہے اگر اللہ کے لیے کیا جائے۔ اور بڑے سے بڑے کارنامے بھی، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، وہ پڑھنا پڑھانا ہو، وہ شہادت کی موت ہو، اسی طرح بہت زیادہ سخاوت کرنا ہو، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں تو یہی اعمال سب سے پہلے جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ دکھاوے کی نیکیوں سے جنت نہیں ملتی، یہ جہنم ملتی ہے۔ اس لیے انسان کو فکر ہونی چاہیے اپنے اخلاص کی، اپنی نیت کی، اور زیادہ پتہ چلتا ہے جب نیکی کا کام کر کے کہیں سے تنقید سننی پڑے تو دیکھیں کہ ہمارا سیٹ اپ کتنا ہے، ہمیں کتنی راحت ہے کہ میں نے اللہ کے لیے کیا، وہ دیکھ لے گا، وہ قبول کرے گا، اس لیے مجھے کسی کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ کیونکہ بعض اوقات جب بھی نیکی کے کام میں ہم آگے ہوتے ہیں تو لوگ باتیں بھی بناتے ہیں کہ یہ کیا کر رہی ہے، اس کو پروجیکٹ کا شوق ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو آپ سوچتے کیا ہیں کہ اب میں نہیں کروں گی، اصل میں یہی تو ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ پھر بھی نیکی کریں گے یا نہیں۔ کیا صرف لوگوں کی تعریف کی وجہ سے نیکی کریں گے یا تنقید کے باوجود بھی نیکی کا کام کرنا نہیں چھوڑیں گے؟ تو یاد رکھیے کوئی کچھ بھی کرے، جو آپ نے ٹھان لی ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے، چاہے دنیا میں اس کا کوئی نتیجہ سامنے آتا ہے یا نہیں، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے انسان آزمایا جاتا ہے۔ اس سے انسان کو خود بھی پتہ چلتا ہے کہ میں بھلا یہ کام کیوں کر رہا، کیونکہ بعض اوقات انسان کی ملی جلی نیت ہوتی ہے، اتنی خالص نہیں ہوتی۔ امتحان اور آزمائش سے انسان کو اپنی ڈائریکشن کا پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر کتنی ثابت قدمی ہے۔ آیت 111، سوچئے خریدار کون ہے آپ کی جان کا، لینے والا کون ہے؟ اللہ آپ سے خریدنا چاہتا ہے، آپ کی جان بھی، آپ کا مال بھی۔ تو یہ معاہدہ کہاں لکھا ہے؟ 3 کتابوں میں، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے، اور دنیا کی سب سے بہترین کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یعنی سب سے سچی کتابوں میں۔ اور یہ معاہدہ کس کے ذریعے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معاوضہ کیا ہے اس کا؟ جنت ہے، یعنی خریدار بھی بہترین، معاوضہ بھی بہترین، معاہدہ لکھا گیا وہ بھی بہترین، جس کے ذریعے کروایا گیا وہ بھی بہترین۔ یہ ساری چیزیں انتہائی سچی ہیں، کیا پھر بھی کوئی شک ہے؟
کہ ہم اپنے جان، اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنی ذہانت، اپنا مال اللہ کے راستے میں نہ لگائیں، خالصاً اللہ کے لیے، کیونکہ اس کے بدلے اللہ نے جنت لکھا۔ یہ سودا انتہائی قیمتی سودا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خبردار سن رکھو، اللہ کا سودا بڑا مہنگا سودا ہوتا ہے۔ اللہ کا سودا جنت ہے، تم سے جان اور مال لیتا ہے اور بدلے میں جنت دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جنت ہمارے اعمال کا صلہ نہیں ہو سکتی، ہمارے اعمال پھر بھی تھوڑے ہیں، تو جنت خریدنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی ہمیں اللہ کا فضل، اللہ کا رحمت مانگنی چاہیے کہ انسان جنت تک پہنچ سکے۔ آیت 112، سودا کرنے والی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں۔ التائبون، توبہ کرنے والے ہیں، چھوٹی بڑی غلطی پر دھکا لگا رہتا ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں ہمارا کانٹیکٹ منسوخ نہ ہو جائے۔ العابدون، عبادت گزار ہیں۔ الحامدون، ہر حال میں تعریف کرنے والے ہیں، اچھے برے ہر حال میں اللہ سے راضی ہونے والے ہیں۔ الحمدللہ، ان کا تکیہ کلام ہوتی ہے۔ السائحون، روزہ رکھنے والے ہیں، یعنی بہت زیادہ ترجیح والا معنی کیا آئے گا کہ وہ اپنے گھر سے حج و عمرہ کے لیے نکلتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، نیکی کے کاموں کے لیے، چین سے اپنے کنفرٹ زون میں بیٹھے نہیں رہتے بلکہ ہمیشہ راہوں میں رہتے ہیں۔ الراکعون، ہمبل ہیں، نمازوں میں بھی رکوع کی پابندی کرنے والے ہیں۔ الساجدون، خوب سجدہ کرنے والے ہیں۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، یعنی ایک طرف تو نیک کام کرنے والے ہیں، دوسری طرف بڑی احتیاط برتنے والے ہیں زندگی میں۔ اللہ نے جہاں جہاں روکا ہے وہاں رک جائیں، حدوں کو پار نہ کریں، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کہا ان کو اپنی زندگی میں حرام کر لیں، چاہے وہ اقوال میں ہوں، چاہے وہ افعال میں ہوں، چاہے وہ مشروبات میں ہوں، چاہے وہ کھانے پینے میں ہوں، یا پھر وہ بیوی اور شوہر کے تعلقات میں ہوں، یعنی ہر معاملے میں حدود بتا دی کہ کہاں تک جائز ہے اور کہاں سے ناجائز شروع ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ شک میں پڑنے والی چیزوں سے بھی پرہیز کرنی چاہیے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے مال اور جان کا سودا کر رکھا، انہوں نے اپنا آپ بیچ رکھا، ہم بکے ہوئے لوگ ہیں، کیونکہ ہمیں اپنے آپ سے شیطان کے ساتھ نہیں بیچنا، اپنی خواہشات کو نہیں بیچنا، اللہ کو بیچنا ہے تاکہ بدلے میں ہمیں جنت مل سکے۔ پیدا بھی ہمیں اللہ نے کیا، جو کچھ مال جان علم ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، نیکی کی توفیق اور قدرت ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ جس نے سب کچھ دیا واپس اسی کو سب کچھ دے کے انعام لینا ہے، کتنا بڑا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ ایمان کی تکمیل کے لیے اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا ضروری ہے۔ آیت 114 میں ابراہیم بڑے نرم دل اور بدبات تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو خوبیاں بیان کی تو ہم دیکھیں کہ ہم ان کے نقش قدم پر ہیں یا نہیں۔ آیت 117 میں یاد رکھے، عام حالات میں یعنی امن میں، سکون میں، وسائل کے ہوتے ہوئے خیر کے کام میں کسی کا ساتھ دینا بڑا آسان ہے، لیکن جب ہر طرف سے تنگی ہو، آزمائش ہو، جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر، تو اس کی طرف اشارہ ہے اس وقت نیکی کے کام میں کسی کا ساتھ دینا۔ آپ خود بھی مانگنے والے ہیں، یعنی ایک ہوتا ہے کہ آپ کے پاس تو فارغ وقت ہے تو خدمت کو چل پڑے، ایک ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے 100 کام ہیں، آپ ان کو چھوڑ کے پھر اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ مال ہے، اس میں تھوڑا سا دے دیں، اور ایک یہ کہ آپ کے پاس زیادہ نہیں ہے لیکن اس میں سے بھی نکال کے دوسرے کو دے، تو یہ اعلیٰ ترین درجہ ہوتا ہے، یہ اللہ کے ہاں بکنا ہوتا ہے۔ مشکل وقت میں ہمت ٹوٹنے لگتی ہے، ایک دوسرے کی ہمت بڑھانی چاہیے، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ ہمیں نیکی کی توفیق دے کر ہم سے نیکی کروا لیتا ہے۔ انسان اللہ کا کتنا شکر ادا کرے کہ وہ سوچ کروا لیتا ہے اور کچھ کرنے کی ہمیں توفیق بھی دیتا ہے۔ کیسے کیسے چھپے ہوئے لوگ ہمارے بیان موجود ہیں جو قربانیاں کر کے قرآن کی محبت میں یہاں تک پہنچتے ہیں، ہر ایک کا درجہ پھر اس کے مطابق ہے، جتنی اس نے مشقت کی اتنا ہی اس کا اجر ہے۔ کچھ کاموں میں نفس مائل نہیں ہوتے، طویل دروازے ہوتے ہیں، اسی طرح راتوں میں قیام، یہ کبھی بھی لوگ اس پہ نفس مائل نہیں کر سکتے، تو یہ سارا کچھ اللہ کی توفیق سے ملتا ہے۔ اس لیے اللہ سے توفیق مانگیے، آسانیاں مانگیے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو آسان کر دیتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ اللہ نے مجھ سے کروا لیا، میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں۔ جو کچھ ہمارے پسندیدہ مرضی اور شوق کے ہوتے ہیں سب کچھ ہمیں کر کے مزہ آنے لگتا ہے، یعنی کبھی کبھی کچھ کام نیکی کے ایسے بھی کرنے پڑتے ہیں جو نفس پر بڑے مشکل گزرتے ہیں، ان کو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ جو کام نفس کے خلاف کیا جائے اس میں اتنی ہی زیادہ برکت ہوتی ہے، وہ تھوڑا ہو تو وہ بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے حالات ہمارے حق میں نہیں ہوتے، گھر کا ماحول نہیں ہوتا، لوگ نہیں ہوتے، سواریاں نہیں ہوتی، بہت سی مشکلات ہوتی ہیں، اس کے باوجود جب انسان اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، وسعت و سہولت مانگتا ہے تو اللہ دیتے ہیں۔ تجربہ کر کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ صرف آپ کی نیت، آپ کا ارادہ، آپ کے دل کی حالت کو دیکھیں گے کہ یہ اندر سے کیا چاہتا ہے۔
مشکل کیا ہے؟ مشکل باہر نہیں ہے، مشکل ہمارے اندر ہے۔ ہم ہمت توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب کسی کے نیک کام کے لیے ہماری بورنگ ڈیزائر ہوتی ہے تو ساری زنجیریں ہماری کٹ جاتی ہیں، یہ انسان اپنی آخری منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو مسلسل ایسی آزمائشوں کے ساتھ آزماتا ہے، ان کو وہ ناپسند کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس مرتبے تک پہنچا دیتا ہے۔ بعض اوقات ایک بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ مرتبہ رکھا، لیکن وہ اعمال میں سست ہو گیا، اللہ اس کو کسی امتحان میں ڈال دیتے ہیں، آزمائش میں ڈال کر اس کو وہی پہنچاتے ہیں۔ یہ بھی تو اللہ کا فضل ہے۔ لیکن ہم پر کوئی مشکل آتی ہے تو ہم کہتے ہیں شاید اللہ ہم سے ناراض ہے، یا شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ اس کی ہر حال میں الحامدون، یعنی قیامت کے دن بلند مرتبے والے ہوں گے الحامدون، جو ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ آیت 118، منافقین نے آ کر جھوٹی قسمیں کھائیں۔ کچھ اور لوگوں کا معاملہ بھی نپٹ گیا۔ اب 3 لوگ ایسے مدینہ میں رہ گئے جنہوں نے صرف سستی کے مالے کل نکلیں گے، پرسوں نکلیں گے، اور پھر فوج آگے چلی گئی اور وہ پیچھے رہ گئے۔ تکلیف بڑی ہوئی ان کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آئے، منافقین تو عذر کر کے اپنے معاملات صاف کر کے چلے گئے، لیکن یہ 3 سچے لوگ تھے، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ وقتی طور پر بہت سخت آزمائش تھی، 40 دن تک ان سب سے سوشل بائیکاٹ کر لیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت کوئی بھی ان سے بات چیت نہیں کرتا تھا۔ آخر میں ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری غفلت اور ہماری کوتاہی ہمیں کسی مصیبت میں مبتلا کرتی ہے، تو وہ بھی ہمارے گناہوں کو دھونے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ کیونکہ کوئی اس سے بات نہیں کرتا تو آپ بیزار ہو گئے۔ دیکھیں سوشل میڈیا جو ہے یہ انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی اسے کسی سے بات چیت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ سوچیں 40 دن آپ کسی سے کوئی بات نہ کریں، کوئی آپ کے سلام کا جواب تک نہ دے تو کتنا مشکل وقت ہوگا۔ ہمیں تھکاوٹ ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے۔ ہم سارے ایکسپریشن اپنے پیاروں کو بتاتے ہیں کہ آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا، ایسا کہہ کے ہم ریلیکس فیل ہوتے ہیں۔ لیکن جب کوئی سننے والا ہی نہ ہو تو غم کے پہاڑ ٹوٹے پڑے ہوں ہم پر ادھر سے۔ اتنا پھر یقین کہ اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں۔ اگر جھوٹ بولیں گے تو کوئی اور جائے پناہ تو مل جائے گی، لیکن فائدہ ہمارا سچ میں ہے، اگرچہ وقتی طور پر یہ مشکل ہے۔ آیت 119 ہمیں سکھاتی ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ آیت 120، جب انسان اللہ کے راستے میں ہوتا ہے تو ہر چھوٹی بڑی چیز پر اجر لکھا جا رہا ہے۔ یعنی انسان اگر وضو کر کے مسجد میں بیٹھا ہے، جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا ہے وہ نمازی کی حالت میں گنا جاتا ہے۔ تو جب کسی نیک کام کی نیت کر لیتے ہیں تو اجر شروع ہو جاتا ہے۔ فی سبیل اللہ نکلتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، یا اگر ہم حج یا عمرہ کے لیے نکلتے ہیں، جیسے ہی آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کا سارا راستہ آپ کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے، آپ کے ایک ایک قدم پر۔ لہٰذا یاد رکھیے نیک اعمال کا اجر یہ تھکاوٹ کے مطابق ہے، یعنی جتنے کسی کام میں ہم اپنے آپ کو زیادہ مصروف کرتے ہیں، اس پہ زیادہ محنت کرتے ہیں، اس کا اجر اتنا ہی زیادہ ہے۔ بعض اوقات آپ کی محنت بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن آؤٹ پٹ چھوٹا ہوتا ہے، تو اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ آؤٹ پٹ کتنا ملا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے محنت کتنی ہوئی۔ اسی طرح ایسے لوگ جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ان کو پینشن ملتی رہتی ہے، یعنی اگر وہ بیمار ہو جائیں یا سفر پہ ہو تو بھی ان کے نامہ اعمال وہ سارے اعمال ویسے ہی لکھ دیے جاتے ہیں جو سفر کی حالت میں مستقل طور پر کرتے رہے، اور نیک عمل کی تو نیت پر ہی اجر مل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بستر پر آئے اور اس کی نیت یہ ہو کہ رات کو اٹھ کر میں نماز پڑھوں گا یعنی تہجد، پھر اس پر نیند کا ایسا غلبہ ہو کہ سوتے سوتے صبح ہو گئی، اس کو جس عمل کی یعنی اس نے تہجد کی نیت سے سلا دیا تو اس کو بھی ثواب ملے، کیا ہو اس کا تہجد لکھے گئے، اور وہ نیند اس کے رب کی جانب سے اس پر صدقہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر بھی راضی ہے، اس کو اس طرح سے سکون دے دیا۔ بعض اوقات انسان تھکا ہوتا ہے، اس کے باوجود اس کا شوق ہوتا ہے کہ میں کچھ کر لوں، لیکن اہم کام کرتے وقت بالکل نیند آ جاتی ہے۔ جیسے بڑے شوق سے مسجد میں جائیں، خطبہ سنتے سنتے بیچ میں ہم سو جائیں، وہ سونے کا جو ٹائم ہے اس میں بھی ہماری نیند کاؤنٹ ہو جاتی ہے، لیکن نیت ہماری کیا ہے اس میں، یہ سب سے مین ڈیپینڈ ہے۔ آیت 122، یہ غزوہ تبوک میں تو سب کو نکلنے کا حکم تھا، بڑا مشکل وقت تھا، لیکن یہ حکم ہمیشہ کے لیے باقی نہیں رہا۔ میدان جنگ میں سب کو نہیں نکلنا پڑا، علم کا راستہ جو ہے یہ فی سبیل اللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 2 آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا، ان میں سے ایک عابد تھا، ایک عالم تھا۔ آپ نے فرمایا عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح مجھے تمہارے ادنا ترین آدمی پر۔ ابو عمار حسین فرماتے ہیں کہ میں نے فضیل بن ایاز کو کہتے ہوئے سنا کہ ایسا عالم
جو عمل کرنے والا ہے، علم سکھاتا ہے، آسمان کی بادشاہت میں بڑا آدمی وہ پکارا جاتا ہے۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے بڑا آدمی، اسی طرح علم سکھانے والا اور جو علم عمل بھی کرے وہ آسمانوں میں بڑا شمار ہوتا ہے۔ تو سوچئے وہ تعریف، وہ سٹیٹس جو اس دنیا میں انسان کو ملے، اور ایک وہ ہے جو آخرت میں ملے لیکن عمل کے ساتھ ملے، وہ آسمانوں پہ ملے۔ زمین کے مقابلے میں تو آسمان، اور پھر آسمانوں پہ جو مخلوق ہے وہ زمین پہ زمین والی مخلوقوں سے افضل ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ بڑے درجوں کی تمنا رکھنی چاہیے، علم کے لیے وقت نکالنا چاہیے، ہر روز اضافہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس چیز کی دعا سکھائی گئی وہ مال و دولت کے حصول کی نہیں تھی، وہ علم کی تھی۔ ربی زدنی علما، یعنی اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر۔ علم سکھانے والے کے لیے ساری مخلوقات دعائیں کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ، فرشتے اور تمام اہل زمین اور اہل آسمان، یہاں تک کہ چونٹی اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں۔ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے، اس لیے ہر شخص پر یہ فرض ہے کہ وہ خیر کی بات جو بھی اس کو پتہ ہے وہ آگے ضرور شیئر کرے۔ جیسے ہمیں دنیا بھر کی خبریں پتہ ہوتی ہیں، خاندان بھر کی خبریں پتہ ہوتی ہیں، اسی سے بہتر یہ ہے کہ ہم وہ خبریں ایک دوسرے کو بتائیں، ہم علم حاصل کر کے اپنے گھر والوں کو اور دوسروں تک شیئر کریں۔ بلغوا عنی ولو آیہ، مجھ سے آگے پہنچائیے، خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ 2 گھنٹے کا لیکچر ہو، وہ ایک چھوٹی سی بات بھی ہو سکتی ہے، آپ کسی سے شیئر کریں، وہ آپ کے لیے خیر اور بھلائی کا باعث بنے گا انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص جو علم حاصل کرے پھر اسے بیان نہ کرے، یعنی کسی کو نہ بتائے، اس کی مثال ایسی شخص کی ہے جو خزانہ جمع کرتا رہا اور اس میں سے کچھ خرچ نہ کیا، یعنی وہ بخیل ہے۔ آیت 24 میں یاد رکھیے، قرآن کے نزول سے قرآن پڑھ کر مومن کا ایمان بڑھتا ہے، منافق کا نفاق بڑھتا ہے۔ پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس صف میں شامل ہیں۔ منافقین ہنسی مذاق میں ٹالتے، قرآن کو اس کے مرتبے سے گراتے ہیں، لیکن ایمان والوں کے پاس قرآن کی کوئی بات پہنچتی ہے تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ 3 باتیں جس میں ہوں اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے، ایک تو عالم کی صحبت ہو، قرآن کی تلاوت ہو اور وہ روزے رکھنے والا ہو۔ آیت 125 منافقین کو قرآن نے کچھ فائدہ نہ کیا، ان کی خرابیاں اور زیادہ ہوتی گئیں، قرآن نے ان کے دل پر اثر نہ دیا، تو یہ دل کے بیمار ہونے کی علامت تھی، یعنی اللہ ان کو آزمائشیں دیتا رہا کہ شاید وہ ہوش میں آ جائے۔ جب آنکھ کھوجل ہوتی ہے کہ چپکے سے وہ مجلس سے نکل جاتے ہیں، یہ لوگ مجلس میں ہو تب بھی نہیں سمجھتے، نہ آئے تب بھی انہیں ہوش نہیں ہوتا، اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا۔ 128 میں سبحان اللہ، ایک لیڈر کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ ساتھیوں میں سے کسی کو تکلیف ہو تو اس کو بھی تکلیف پہنچے، یعنی شدید طرف ہو کہ سب لوگ ہدایت پا جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حرص تھی کہ سب لوگ آگ سے بچ جائیں۔ فرمایا میری مثال اور لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، جب اس کے چاروں طرف روشنی پھیل گئی تو پروانے اور کیڑے مکوڑے آگ پر گرتے ہیں اور اس پہ گرنے لگتے ہیں، وہ آدمی ان کو آگ سے دور کرتا ہے لیکن وہ اس پہ قابو نہیں آتے اور آگ میں گرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح میں تمہیں پکڑ کر تمہیں آگ سے دور کرتا ہوں اور تم ہو کہ اس میں گرتے جاتے ہو۔ آپ نے امت کی خاطر اپنے آرام کو ترک کیا، آپ ان کی تکلیف کا خیال رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نماز شروع کرتا ہوں اور میرا ارادہ لمبی نماز پڑھانے کا ہوتا ہے، لیکن بچے کی رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں اس کی والدہ کی تکلیف کی شدت کی وجہ سے نماز چھوٹی کر دیتا ہوں۔ کیا ہم بھی دوسروں کے لیے اتنی کیئرنگ ہیں کہ ان کو تکلیف نہ پہنچے؟ تو ہر وہ شخص جو لیڈرشپ کے مقام پر ہے اس کو لازماً اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے ساتھی کس حال میں ہیں، کسی تکلیف میں تو نہیں ہے۔ آپ تو امت کے لیے روتے تھے، ان کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ آیت 129 بڑا اہم کلمہ ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ سنن نبی داؤد میں روایت میں آتا ہے جس نے صبح و شام 7 دفعہ یہ کلمہ پڑھ لیا اللہ اس کی پریشانیوں میں اس کو کفایت کرے گا۔ اور اگر آپ پر کوئی الزام لگائے یا تکلیف دے جس کا آپ کے پاس جواب نہ ہو، اس وقت بھی حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھیے۔ سورۃ توبہ مکمل ہوتی ہے، سورۃ یونس شروع ہوتی ہے، یہ مکی سورت ہے۔ سورۃ یونس اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتی ہے جو کہ مکی صورتوں کا حصہ ہے، اس پر بے شمار دلائل دیے جاتے ہیں، عقلی بھی نقلی بھی۔ سورۃ یونس کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی آنے کے بارے میں ہوئی۔ سورۃ التوبہ کا اختتام بھی اس کا ہی ہوا اور اس کا آغاز بھی۔ یہ پہلی سورت ہے جو کسی نبی کے نام پر ہے، اور 3 مسلسل صورتیں ہیں، سورۃ یونس، سورۃ ہود اور سورۃ یوسف، یہ تینوں انبیاء کے نام پر ہیں۔ اگرچہ ان میں یونس علیہ السلام کا ذکر بہت مختصر ہے لیکن باقی تمام معاملات کے مقابلے میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔
ایمان والوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ ان کا مرتبہ اور ان کا مقام اس کے رب کے پاس عزت والا ہے۔ اب رب کی پہچان کروائی جا رہی کہ کس کو ماننا ہے، کس کو پوجنا ہے۔ سارے اختیارات کا مالک اللہ ہے۔ کیا تم غور نہیں کرتے کہ ساری کائنات اس کی اطاعت میں ہے، اسی کے چلانے سے چلتی ہے؟ تو تمہیں بھی اس کی طرف اپنا رخ کرنا چاہیے۔ آئے بھی اسی کے پاس سے ہیں، جانا بھی وہاں ہے، تو جتنے دن جہاں ہے وہ بھی اسی کی یاد میں گزاریے تو اچھا ہے، تبھی کامیابی ہوگی۔ اللہ نے آخرت کا دن کیوں رکھا؟ اعمال کا بدلہ دینے کے لیے، کیونکہ دنیا میں یہ ممکن نہیں۔ ایک بندہ 1000 لوگوں سے نیکی کرتا ہے، لیکن 1000 لوگ تو اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتے، پہنچائیں بھی تو کتنا سنبھالے گا؟ پھر یہ بدلہ تو آخرت میں مل سکتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے 1000 کو قتل کر دیا، اب 1000 کے قتل کا بدلہ اس ایک سے تو نہیں دنیا میں لیا جا سکتا، آخرت اس لیے بنائی گئی۔ آیت 5 میں آئیے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں۔ ان والے ہی نشانیوں کی تفصیلات جانتے ہیں، وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو، لیکن وہ علم ہو جو ایمان کے ساتھ ہو۔ یعنی ایمان کے بغیر ان چیزوں کی تفصیلات انسان کو کسی نتیجے تک نہیں پہنچاتی، اور پھر ان چیزوں کو صحیح حق ادا نہیں کر سکتا۔ یعنی قیامت کا یقین نہیں، جن کو دنیا میں ہی انہوں نے اپنا دل لگا دیا، اس کی رونقوں میں گم ہے۔ حضرت حسن کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، جب تک کافر اس دنیا پر راضی نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دنیا کو مزین نہیں کیا تھا، نہ ان کا مرتبہ بلند کیا، پھر وہ دنیا پہ راضی ہو گئے، وہ اس کو خوبصورت بنانے میں لگ گئے، اس کے معیار کو بلند کرنے میں لگ گئے، اور قرآن کی آیات سے بے خبر ہو گئے اور غافل ہو گئے، اس میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اللہ کی شرعی آیات کا بھی انہیں علم نہیں جس پر وہ عمل کریں، تو ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن پھر آگ ہی آگ ہے۔ تو یاد رکھیے، انسان اپنی ساری قوتوں اور سوچ بچا کا مرکز صرف دنیا کو نہ بنائے۔ اپنی آخرت کو بھول کر صرف دنیا کے پیچھے لگ جانا یہ ناکامی کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص کا مقصد اور حرص دنیا ہو، وہی اس کا ہدف ہو، وہی اس کی منزل بن جائے، اور وہ اس کی نیت رکھتا ہو، یعنی صرف دنیا کو تلاش کرے، اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کو محتاجی میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور اس پر اس کے معاملات بکھیر دیتے ہیں، اور اس کو اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جس شخص کا مقصد اور اس کا حرص آخرت ہو، وہی اس کا ہدف بن جاتی ہے، اور اس کی نیت کرتا ہے، اللہ اس کے دل میں غنا ڈال دیتا ہے، یعنی اس کو راضی کر دیتا ہے، اس کے معاملات کو یکجا کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کے آتی ہے۔ آیت 9 میں آئیے، ایمان کی بدولت دنیا میں بھی استقامت ملتی ہے، آخرت میں جنت کی طرح رہنمائی ملتی ہے۔ ایمان ذریعہ بنتا ہے ہدایت کا، تو اس لیے ہدایت میں اضافے کے لیے ایمان بڑھانے کی ہمیں فکر ہونی چاہیے، تب بھی علم بھی اضافہ دے گا، ورنہ انسان انفارمیشن حاصل کرتا رہے، ایمان زیادہ نہ ہو، عمل میں کچھ نہ ہو، پھر آخرت کا فائدہ نہیں ہونا۔ نیک اعمال کی بدولت ہی جنت کی طرف رہنمائی ہے۔ ابن جریح نے سعید کے بارے میں کہا، ایسا شخص جسے ایمان کے ساتھ ہدایت ملے، جب اپنی قبر میں اٹھے گا تو اس کا عمل اس کے لیے ایک اچھی شکل و صورت اور اچھی خوشبو میں آئے گا۔ یعنی عمل خوبصورت شکل والی چیز ہوگی جس پہ خوشبو بھی ہوگی، اور وہ بن جائے گا۔ وہ عمل اپنی ساتھی کے گلے لگے گا، اسے بھلائیوں کی خوشخبری کہے گا، اور کہے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گا میں تمہارا عمل ہوں، یعنی عمل استقبال کرے گا، اس کے آگے آگے روشنی کرے گا، یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پورے صراط کے اوپر بھی ہمیں روشنی چاہیے۔ آخر تک حشر کے میدان میں ہر ایک کے پاس وہی روشنی ہوگی جو اس نے اپنے عمل سے کی، تو جتنا چاہیے کہ اس روشنی کو زیادہ کرے، تو وہ اپنے عمل کے ساتھ اس روشنی کو بڑھا لے۔ کافر کے لیے اس کا عمل بہت بری شکل میں، یعنی بری صورت ہوگی، بدبودار صورت میں آئے گا، اپنے مالک سے چمک جائے گا اور چمکا رہے گا جہاں تک کہ اسے جہنم میں گرا دے گا۔ تو قبر میں جاتے ہی انسان کے نیک اعمال اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن کی مثال اور موت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے 3 دوست ہوں، ان میں سے ایک مال ہے، وہ کہے کہ اپنی چاہت کے مطابق لے لو، دوسرا کہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، جب تم مر جائے گا تو میں الگ ہو جاؤں گا، اور تیسرا کہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، تیرے ساتھ جاؤں گا، تیرے ساتھ نکلوں گا۔ اب پہلا دوست مال ہے جو صرف دنیا تک کام آنا ہے، دوسرا دوست جو ہے وہ اولاد ہے جو قبر تک ساتھ جاتی ہے، اور تیسرا جو دوست ہے وہ عمل ہے جو قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے اور پھر آخرت میں بھی ساتھ اٹھنا ہے۔ لیکن ہمارا کیا ہے، ہم مال اور اولاد کو اہمیت دیتے ہیں اور عمل کی طرف ہم کوتاہی کر دیتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے، اس کے پاس ایک ایسا آدمی آتا ہے،
یعنی نیک اعمال کی شکل میں، جس کا چہرہ انتہائی خوبصورت ہوتا ہے، کپڑے انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں اور اس سے بڑی اچھی خوشبو آتی ہے، وہ کہتا ہے کہ تو خوشخبری یا اس چیز کے تجھے خوش کر دے، یعنی اللہ کی رضا ہو، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا۔ تو وہ فوت شدہ آدمی اسے کہتا ہے اللہ تجھے بھی خیر کی بشارت دے، تو کون ہے؟ تیرا چہرہ کیا ہی مبارک ہے جو تو خیر لایا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں، اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں وہ یہ کہ تو اللہ کی اطاعت میں بڑی جلدی کرتا تھا اور اللہ کی نافرمانی میں بڑا سست تھا، تو اللہ تجھے بہترین جزائے خیر دے۔ یاد رکھیے نیک عمل آج ہمیں بھاری رکھتے ہیں۔ قرآن کے مجلس میں حاضر ہونا، نیکی کے کام پر اور عمل کے نقطے ہوں ان پر عمل کرنا، یہ نفس پہ بھاری ہو جاتا ہے، مصروفیات میں گم ہو جاتے ہیں، پھر یاد ہی نہیں رہتا، یعنی یہ کام کرنے والے ہوتے ہیں، سجدے کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن یہ کام ہمارے دنیا کی مصروفیات کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ بڑا بے وفائی اور مطلبی معاملہ ہے ہمارا کہ ہم اللہ کو صرف اس وقت یاد کریں جب ہمیں کوئی پریشانی ہو، جب پریشانی ختم ہو جائے تو انسان غفلت میں آ جائے، یعنی خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی ہر حال میں ہمیں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ قرآن کو اپنی خواہشات کے مطابق نہیں بدلنا چاہیے، اپنے عقل کے مطابق نہیں کرنا چاہیے۔ سوچئے ذرا، آپ کی عقل بڑی ہے یا اللہ تعالیٰ کی؟ محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال تک کوئی قرآن ہمیں نہیں سنایا، اب اللہ کا حکم آیا تو سنا رہے، پھر آخر کیوں نہیں سمجھتے؟ اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے، اس وقت بھی بت پرستی میں مبتلا ہے، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا بھی معاملہ کرتا ہے وہ بے وفائی کا ہے، وہ خود غرضی کا ہے، وہ سب کچھ لکھا جا رہا اور اللہ کو براہ راست بھی معلوم ہوتا ہے۔ آیت 22 اور 23 پھر نبی اللہ تعالیٰ کی پہچان کی بات کیا ہے کہ اللہ کی الوہیت کے دلائل ہیں، دعا بھی عبادت ہے، مصیبت کے وقت اللہ کی رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بے قرار انسان کی دعا بھی سنتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سہارے سہارے انسان کے ٹوٹ جاتے ہیں، کوئی کام کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی کام آنے والا نہیں ہوتا، سب کچھ بھول کے تب ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اور یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ اور پھر جیسے ہی مصیبت ختم ہوتی ہے وہی شرک، وہی نافرمانی شروع ہو جاتی ہے، یعنی دنیا میں انسان کتنے دن اللہ سے بھاگے گا؟ ہم دین کی طرف نہیں آنا چاہتے، نہ آئیں، بھاگیں گے تو کہاں بھاگیں گے، کہاں تک پہنچیں گے؟ اللہ کے پاس ہی جانا ہے، بھاگنے کا فائدہ نہیں، اسی لیے اطاعت کی طرف آئیے، جب جانا اسی کے پاس ہے تو اس کو راضی کیجیے۔ بعض اوقات انسان اس موسم میں پھول لگاتا ہے، پھر اس پر خزاں آتی ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، جیسے کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں، یعنی دنیا کی رونقیں ختم ہو جاتی ہیں، تو قیامت کے دن بھی یوں ہی ہمیں لگے گا جیسے کوئی چیز تھی ہی نہیں، تھی بھی تو انتہائی حقیر سی۔ اب گھر میں، اولاد میں جن جن چیزوں کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، جن سے بڑا خوش ہوتے ہیں، انسپائر ہوتے ہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں سوچئے، جانیے، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ایک پرفیوم بڑا پسند ہے، جیولری اچھی لگتی ہے یا ڈریس پسند ہے، سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں، تھوڑا تھوڑا استعمال کرتے ہیں کہ ختم نہ ہو جائے۔ کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ ہماری ایموشنل میموریز منسلک ہوتی ہیں، یہ فلاں موقع کی یادگار ہے، یہ فلاں وقت کی چیز ہے، نانی دادی پر دادی کے وقت سے وہ چیزیں لے کے چل رہی ہوتی ہیں، تو کبھی سوچئے کہ وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے، ہم نے بھی چھوڑ کے چلے جانا ہے، اس وقت کو ان چیزوں کی خدمت میں نہ استعمال کیجئے، آگے کی سوچئے وہاں کیا کام آئے گا، کیا فائدہ دے گا، وہاں کے یہ جمع کیجئے۔ یعنی دنیا میں سب سے خوشحال شخص جب اس سے پوچھے گا اے آدم کے بیٹے کبھی تم نے کوئی بھلائی دیکھی، کبھی تمہیں کوئی نعمت چھو کر گزری، کہے گا اے میرے رب کی قسم میں نے کبھی کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یہ اس شخص کا جواب ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال ہوگا، اور جو دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف اور تنگی والا ہوگا وہ کہے گا جنت دیکھ کے کہ میں نے کبھی کوئی تکلیف، کوئی تنگی دیکھی ہی نہیں، یعنی وہ سب تکلیفیں اپنی بھول جائے گا، جنت کی نعمتیں دیکھ کر دنیا کی یہ حقیر چیزیں جن کو ہم بڑا سمجھتے ہیں وہاں نہیں اس کو یاد آئیں گی۔ جنت میں دنیا کی چیزوں کی کوئی ویلیو ہی نہیں، تو جس چیز کی بھی ویلیو ہی نہیں ہے، حقیر ترین ہے، اگر ان کی اطاعت میں لگے رہے تو پھر جنت کو کیسے لیں گے؟ کوئی بھی چیز جیسے گاڑی ہے، وقت ہے، کوئی بھی ایسی چیز جب اللہ کی اطاعت، نیکی اور خیر کے کاموں میں لگی رہے گی اور وہاں پہ کام آئے گی وہ بہترین چیز ہوگی، خوشنما شکل کے طور پر وہ ہمارے پاس قیامت کے دن بھی آئے گی۔ یہ دنیا آفات کا گھر ہے، فانی گھر ہے، یہاں کی راحتیں بہت تھوڑی ہیں، اس لیے آخرت کے لیے انسان کو اپنے آپ کو سکھانا چاہیے۔ 26 یعنی کاغذ کے ایک صفحے پر جو کچھ ہم دنیا میں کر رہے اس کو پلٹ دیں تو ہمیں کیا ملے گا آخرت میں؟ تمام وہی چیزیں ملیں گی جو ہم نے دنیا میں کی، لیکن زیادہ کیا چیز ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار۔
جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ کیا تم مزید کچھ چاہتے ہو؟ وہ عرض کریں گے کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں آگ سے نجات نہیں دے گی؟ اللہ ان کے درمیان سے اپنا حجاب ہٹائے گا۔ جتنا اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں کو اللہ اپنا دیدار کرائے گا تو جو کچھ انہیں ملا ہوگا ان میں سے سب سے زیادہ محبوب ترین چیز ان کے لیے رب کا دیدار ہوگا۔ اس کے بعد انہیں باقی چیزیں بہت چھوٹی لگیں گی، تو جو اللہ کی رضا، اس کی دیدار، اس کے چہرے کے لیے نیک عمل کرے گا وہی اس کو پا سکے گا۔ آیت 28، قیامت کے دن سب بیزار ہو جائیں گے۔ بہت سے لوگ سورج کے پیچھے چلیں گے، کچھ چاند کے، کچھ بتوں کے، تو پھر ان کو بھی جہنم میں پھینکا جائے گا، وہ ساتھ ہی ان کے چلیں گے، یعنی معبود وہاں جا کر ان کے انکاری ہو جائیں گے۔ جو جس کی عبادت کرے گا وہ اس کے ساتھ چلے گا۔ سوچئے، انسان، پانی، چارہ، کھانا یہ کہاں سے آتا ہے؟ اللہ پانی ہی نہ برسائے تو پانی ختم ہو جائے، برف نہ ہو تو ذخیرہ ہی ختم ہو، زمین کچھ اگائے نہیں تو کھانے کا کہاں سے ملے؟ سب کچھ وہ کر رہا ہے، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، تو اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اس کے آگے کیوں نہیں جھکتے؟ اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر لوگ قیاس اور گمان کے پیچھے چلتے ہیں، جن کے پاس کوئی دلیل نہیں، حالانکہ گمان حق کے معاملے میں کسی کام نہیں آتا۔ ایک دائی کو بتانے کے بعد مطمئن ہونا چاہیے، پھر اپنے عمل پر توجہ ہونی چاہیے۔ آیت 42، یعنی صرف سنتے رہنا، عمل کچھ نہ کرنا، یہ انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ منبر پر فرمایا، تم رحم کرو تم پر رحم کیا جائے، معاف کرو اللہ تمہیں معاف کرے۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف بات سنتے ہیں، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے گناہوں پر جانتے بوجھ کے اصرار کرتے ہیں اور ڈٹے رہتے ہیں۔ مومن اور کافر کی بصارت اور بصیرت میں فرق یہ ہے کہ انسان جب تک علم سے عمل کا فائدہ نہیں اٹھاتا وہ صاحب بصیرت نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر! قیامت کے دن یہ لمبی لمبی زندگیاں، 60-70 سال کی زندگیاں، یہ کیا محسوس ہوں گی؟ ایک گھڑی ہے، ایک سیکنڈ ہے۔ وہاں بھی ایک دوسرے کو پہچان لیں گے، ہر ایک اپنے اعمال کے مطابق حال میں ہوگا، کوئی خوشحال ہوگا تو کوئی بدحال ہوگا۔ انسان کی خوبی اور اس کی بھلائی کس میں ہے کہ وہ اللہ کے بعد، قرآن کے بعد آخرت پہ بھی ایمان رکھتا ہو۔ انسان کے موت کے وقت، پرندوں کے موت کے وقت، دنیا کی موت کے وقت سب کچھ ہر چیز لکھی ہوئی ہے، یعنی مقرر وقت پہ وہ چیز آ کے رہنی ہے۔ آیت 51، یعنی موت کے وقت انسان کے سامنے حقیقت کھل جاتی ہے، یعنی کسی آفت کے وقت انسان گھٹ جائے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ قوت اللہ کی ہے۔ سچائی وہی ہے جو قرآن و سنت نے ہمیں بتا دی۔ 57، یہ قرآن پہنچ چکا ہے، یہ دلوں کی بیماری کی شفا ہے، دلوں کے امراض کا علاج ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی قرآن سینوں کی بیماریوں میں شفا دیتا ہے۔ قرآن مجید عام بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، خاص طور پر سورۃ فاتحہ۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ دلوں اور جسموں کی بیماریوں میں سے کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج اور اس کے سبب کی طرف رہنمائی کا ذریعہ قرآن میں موجود نہ ہو۔ تو اس نعمت اور رحمت ہدایت کے آنے پر ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں خوش ہونا چاہیے اس کو پا کر، اس کو سن کر، اس کو سمجھ کر، اس پہ عمل کر کے، اس کے ذریعے اپنا علاج کر کے۔ قرآن کو چھوڑ کر لوگ جب دوسری چیزوں کو پریفرنس دیتے ہیں، ان میں مشغول ہوتے ہیں تو اپنی آخرت کو تباہ کرتے ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ذرے سے بھی چھوٹی چیز ہے جو ٹوٹ کے بڑی طاقت بن سکتی ہے۔ ہر چیز ریکارڈ میں ہے، کوئی علم گم ہونے والا نہیں ہے، یعنی اللہ کا لکھا ہوا ہے علم۔ مومن کو دنیاوی غم تو ہوتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر غم زدہ ہوئے تھے، لیکن مومن کا غم مستقل طور پر برقرار نہیں رہتا، وقتی طور پر غم ہوتا ہے، پھر قرآن اس کے لیے شفاعت بنتی ہے، اللہ کی ہدایت ملتی ہے، پھر وہ غم سے باہر آ جاتا ہے، یعنی دائمی غم کو لاحق نہیں کرتا۔ اس طرح ذلت کا غم ہے، دشمن کے غلبے کا غم ہے، دین کے اقتدار ہونے کا غم ہے، یہ وہ غم ہوتے ہیں، لیکن پھر اللہ تسلی بھی دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کے بلند منازل ہوں گے، بلند مراتب ہوں گے، جس کی وجہ سے انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں بتائیے وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں اللہ کی کتاب یا اللہ کی محبت کی بنا پر آپس میں محبت کرتے ہیں، حالانکہ ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں، کوئی مالی لین دین نہیں، بس اللہ کی قسم ان کے چہرے پر نور ہوں گے۔ جب لوگ خوف زدہ ہوں گے انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، جب لوگ غمگین اور پریشان ہوں گے انہیں کوئی غم اور پریشانی نہ ہوگی۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سوچئے قرآن کس طرح انسان کو ہدایت بخشتا ہے، روشنی بخشتا ہے۔
دنیا اور آخرت کے غموں سے شکر ادا کرتا ہے۔ یعنی اللہ کے وعدوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ آزما کر تو دیکھیے۔ ابو ذر فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، ایک آدمی خالص اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے لیکن لوگ اس سے اس کام کی وجہ سے محبت کرنے لگتے ہیں تو آپ نے فرمایا یہ مومن کو جلد ملنے والی خوشخبری ہے، یعنی دنیا میں اس کو دکھا دیا جاتا ہے کہ تمہارے کام کی کیا قبولیت ہے۔ آئی 65 دنیا میں اگر کوئی الزام لگائے، غلطیاں پکڑ پکڑ کر اس کو اچھالے تو اس پہ غم نہ کیجیے، کیونکہ عزت اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی ہے، وہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جن کا اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا وہ محض خیالات دنیا میں ہوتے ہیں۔ آپس کے مشورے کی جو بات نبی کے خلاف ہے وہ کر گزرتے ہیں، یعنی ان کو یہ اعتماد تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، دشمن کی چالیں ہیں ان کو نقصان نہیں دے سکیں گی۔ آیت 81 اگر کسی پر جادو کا شک ہو تو یہ آیت پڑھنا بہت فائدہ دیتا ہے۔ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ، بار بار ریپیٹ لیجیے، آیت پڑھیے، ان اللہ سیبطلہ ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ آیت 83 ینگ بلڈ کو دیکھیں، ڈٹتا بڑا کم ہے، یعنی نوجوان رسک لے لیتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ بڑوں کے اندر طرح طرح کے خطرات، خدشات اور خوف ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کر لیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یاد رکھیے رامیس فرعون کا نام تھا، فرعون ان بادشاہوں کا لقب تھا۔ یہ 303 میں پیدا ہوا۔ اس کا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ یہ بہت طاقتور بادشاہ تھا، اس نے بے شمار تعمیرات تھی، شہر بسائے، نہریں نکلوائیں، بڑے بڑے کام کیے تاکہ لوگ اسے بعد میں یاد رکھیں۔ اپنے آپ کو رب العلیٰ کہتا تھا، اتنی اس کی ہیبت و خوف تھا کہ اس کو اپنی قوم پر اور بنی اسرائیل پر انہیں ڈر لگتا تھا کہ موسیٰ کے پیچھے چلیں یا اس کی بات مانیں تو اس کی طرف جہاں پہ اشارہ ہے، یعنی خوف من فرعون وملئهم ان یفتنہم۔ قرآن میں بھی یہ بتایا گیا وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، یعنی لوگوں کو سخت سزائیں دیتا تھا جو اس کے پاس نہیں مانتے تھے۔ کتنی بڑی آزمائش ہے ہمارے لیے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے میں کوئی ہمیں آزمائش ہی نہیں، کوئی مشکل ہی نہیں۔ ظاہر ہے اس وقت جس نے ایمان کا دعویٰ کیا اس کا اجر، اس کا مرتبہ کتنا بڑا ہوگا۔ آیت 84 میں آئیے، سارے خوف و مشکل سے نکلنے کا راستہ بتا دیا اور وہ ہے توکل، یعنی توکل کو دعا پہ بھی مقدم کیا گیا۔ دعا مانگنے والے پہ حق ہے کہ وہ اپنی دعا کی بنیاد اللہ کے توکل پہ کرے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے وہ مانگے کہ وہ ضرور میرا مسئلہ حل کرے گا۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کی زیادہ امید کی جاتی ہے، اور دعا مانگنے والا یہ خیال نہ کرے کہ توکل دعا مانگنے کے خلاف ہے، کیونکہ دعا مانگنا جو ہے یہ مقصد کے پانے کے اسباب میں سے ہے، اور توکل جو ہے یہ بھروسہ ہے اور دعا سبب آتا ہے۔ آیت 87 بڑی اہم نصیحت اور سبق ان لوگوں کے لیے ہے جو ہمیشہ اپنی جن کو مذہبی آزادیاں نہیں ہوتی، مسجدوں میں نہیں جا سکتے، مسجدوں میں بیٹھ نہیں سکتے، کہیں دین کی بات نہیں کر سکتے۔ ہم تو خوش قسمت ہیں کہ ہمیں دین پہ چلنے کی پوری پوری آزادی ہے، پوری پوری ہمیں سپورٹ حاصل ہے۔ یہ اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑا انعام ہے، انسان کو اپنے دین کے اوپر پریکٹس کی سہولت نصیب ہوئی۔ لیکن یہ آزادی ہر جگہ نہیں ہوتی، کچھ جگہ پر اللہ کے ماننے والے بہت پسے ہوئے ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے اجتماعات میں اکٹھے ہونے کے بجائے وہ لوگ کیا کریں کہ جہاں موجود ہو وہیں اللہ کا نام لیں۔ حالات تو ایک جیسے نہیں رہتے، اس لیے حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں۔ جہاں حکم دیا گیا کہ گھروں کو قبلہ بنا کر نماز قائم کریں، یعنی گھروں کے اندر ہی مصلی بنائے، عبادت کو نہیں چھوڑنی، جیسے ممکن ہو ویسے ہی کرتے جائیں۔ پیغمبروں کو بھی ثابت قدمی کی نصیحت کی جا رہی، اور ہر اہل ایمان کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جیسے بھی حالات ہو وہ ایمان کو پکڑ کے رکھے، آسانی ہو یا مشکل، ایمان کی رسی نہ چھوڑے، ورنہ تباہی تباہی ہے۔ آیت 90 میں یاد رکھیے، موت کے فرشتے دیکھ کر یا عذاب دیکھ کر اس وقت میں ایمان فائدہ نہیں دیتا۔ انسان نیک اعمال کی یہ دل نہ لگائے کہ بعد میں کروں گا، اس سال یہ مصروف ہے، اگلے میں کروں گا، نہیں، اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے تو بس فیصلہ کرے آ جائے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین چیزوں کے ظاہر ہونے کے بعد کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا، اس نے اپنے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہ کمائی۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا، جب دجال نکل آئے گا، اور جب زمین سے جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جب جان حلق تک آ جاتی ہے تو پھر ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا، اس وقت یہ کہہ دینا کہ فلاں کو صدقہ دے دو، وہ اب مال دوسروں کا ہو گیا، وہ صدقہ بھی اسے فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے کیا کرنا ہے، صحت کی حالت میں، زندگی کی حالت میں، جوانی کی حالت میں، جب طاقتور ہیں تب اللہ کی عبادت کی طرف راغب ہونا ہے۔ 7 لوگ عرش کے سائے تلے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ نوجوان جس کی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ تو بڑھاپے کا انتظار نہ کیجیے، جوانی میں وقت نکالیے۔
فرعون کی لاش مصر کے عجائب گھر میں ہے، لوگ جا کے دیکھتے بھی ہیں، فرانس میں بھی لائی گئی، کئی ٹوپوں کی اس کو سلامی بھی دی گئی، تو یہ ایک نشانی ہے۔ قرآن نے کیا کہا کہ ہم اس کی لاش کو بچا لیں گے، اور آج بھی اس کی لاش دنیا میں موجود ہے۔ یہ قرآن کی سچائی کی دلیل ہے۔ آیت 94 میں آئیے، اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شک نہیں تھا، آپ کو کہہ کر سنایا دوسروں کو جا رہا ہے کہ جو بھی شک کرنے والے ہیں۔ تقدیر کے مسئلے کو بھی واضح کیا گیا۔ یاد رکھیں، جب بھی تقدیر کا مسئلہ سامنے آئے، جب بھی دل میں یہ شک آ جائے کہ اللہ نے دل میں تو مہر لگا دی اور نعوذ باللہ اللہ ظلم کر رہا، ان بندوں کا قصور نہیں ہے، تو ایک سوال خود سے اور خود کو سوال پوچھا کریں، کیا اللہ ظالم ہے یا عادل ہے؟ اللہ ظالم ہے یا مہربان ہے؟ مہربان ہے، اس نے اپنے اوپر رحمت لکھی ہے۔ اللہ حکیم بھی ہے، اللہ علیم بھی ہے، تو جو کوئی عادل بھی ہو، رحمان و رحیم بھی ہو، حکیم علیم بھی ہو، وہ کسی پہ کیسے ظلم کر سکتا ہے؟ اسے ہدایت نہ لانے دے۔ یہ موقع تب آتا ہے جب عذاب ثابت ہو جاتا ہے، جب سارے موقع دیے جاتے ہیں، اس کے باوجود وہ نہیں مانتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو اگر پہلے سے ہی پتہ تھا نعوذ باللہ تو اللہ نے جبر کیا، اس کو ایمان لانے ہی نہ دیا۔ اللہ کا علم کامل ہے، اس کا ماضی، اس کا حال، اس کا مستقبل سب کو پتہ ہے، اس لیے وہ حکیم بھی ہے، اس لیے وہ علیم بھی ہے۔ اگر اس سے پتہ ہی نہ ہوتا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے اور دنیا کا نظام کس طرح وہ چلا سکتا ہے، تو یہ اس کا علم ہونا کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا یہ ثابت نہیں کر سکتا۔ یعنی اس نے کچھ لوگوں پر ظلم کر کے انہیں جہنم میں پھینکنا ہے، اس نے سب کو آزادی دی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں ہدایت کا راستہ بتایا، اب جو لوگوں کو چھوڑ کر اس پہ عمل کی راہ دے گی، جو پڑھا اس کی ایمان کی وجہ سے ہدایت دے گا، جو ایمان نہ لائے، جو دلائل دیکھتے ہوئے بھی اپنے خواہشات کی پیروی کرتا رہے، انکار کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کرتا۔ جو لوگ تکبر کرتے ہیں، حق کو دیکھتے ہوئے قبول نہیں کرتے، جب شامت آتی ہے جیسے فرعون کو حق قبول کیا، پہلے کیا کہا، جب اتنی نشانیاں، یعنی بہت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب نشانیاں دکھائی، ایمان نہیں لائے، اب اگر یہ کہا گیا کہ فرعون پہ ظلم ہوا، اللہ کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ فرعون نے جہنم میں جانا ہے، اور بندہ، ہاں اللہ کو پتا تھا یہ بندہ اپنے تکبر کی وجہ سے نہیں مانے گا، اینڈ آف دا ڈے بات ہم پہ ہانی ہے کہ ہماری چوائس کیا ہے، یعنی اللہ نے ہمیں اختیار دیا، یہ اللہ کا جبر نہیں ہے۔ آیت 98 میں آئیے، فرعون عذاب کو دیکھ کر ایمان لایا لیکن فائدہ نہ ہوا، لیکن قوم یونس کو ہو گیا، کیونکہ وہ سچے دل سے گڑگڑائے تھے، ان کے پیغمبر نے ان کو چھوڑ دیا، ابھی اللہ کا عذاب نہیں آیا تھا، انہوں نے پہلے سے ہی فائدہ اٹھا لیا۔ پوری سورہ یونس کا مزاج جو ہے، یہ عقائد پہ بات ہوتی ہے کہ اللہ پہ ایمان ہو، کتاب پہ ایمان ہو، رسولوں پہ ایمان ہو، تقدیر پہ ایمان ہو، آخرت پہ ایمان ہو، تو یہ ایمان بڑھانے والی صورت ہے۔ جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتے، ہدایت نہیں پاتے، اللہ ان سے ہدایت کی توفیق جو ہے چھین لیتا ہے۔ اگر انسان کا یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے کہ سارا نفع اور سارا نقصان یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس کی سارے فکر اور غم دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا فضل کرے، ہمیں بخش دے۔ پچھلی قوموں کے انجام کو بتا کر آپ کو تسلی دی جا رہی کہ جو کچھ بھی کیا جا رہا کرتے جائیے، انجام کی فکر نہ کیجیے، صبر کے ساتھ اپنا مشن کیجیے، اللہ پہ فیصلہ چھوڑیے، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، آپ کی کوشش کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ صبر اور نیک اعمال یہ لازم اور ملزوم ہوتے ہیں، وحی کی اتباع کرنا، اس کی پیروی کرنا، یہ سب ایمان کا حصہ ہوتا ہے۔ سورۃ ہود آیت نمبر 1، یعنی کم الفاظ میں جامع مضامین ہیں اس کے اندر۔ اس سورت کا مضمون یعنی میسیج کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، توحید کی دعوت ہے۔ عبادت کے ساتھ بھی کیا کرنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ تو معلوم کیا ہوتا ہے کہ توبہ استغفار سے دنیا میں بھی رزق کی فراوانی ہوتی ہے۔ اس بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، وہ کھلی اور چھپی ساری باتوں کو جاننے والا ہے، اس لیے اس کے ساتھ اپنا معاملہ درست کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔